मैं अपना तारुफ कराते चलूँ। मेरा नाम बाबर शेख है जी, और मैं कराची बेस्ड फिल्म मेकर हूँ वैसे तो, और आर्ट और म्यूज़िक और एकेडेमिया से भी मेरा ताल्लुक काफ़ी अरसे से रहा है। और इसी पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हमारी नशिस्त है ये 3 सेशंस के ऊपर बेस्ड रहेगी इंशाल्लाह, और आज इसका पहला सेशन है। और ये नशिस्त जो है इसका उन्वान उसका जो उन्वान है वो हमारे उर्फा के बारे में है, और उर्फा की सोहबत इस नशिस्त का, इस सेशन का टाइटल है। और सिलसिला ताजिया जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और सिलसिला ताजिया वैसे तो हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मारूफ बाबा ताजुद्दीन जाने जाते हैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह। ताज बाबा के हवाले से सिलसिला ताजिया मशहूर है, मगर आज जिस सेशन पे हम यहाँ पे बात करेंगे और अगले 2 नशिस्तों में भी जो इंशाल्लाह ये एक ऑन गोइंग डिस्कशन और ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन होगी। हमारा तारुफ बाबा ताजुद्दीन नागपुरी से जो है वो हुजूर किबला बाबा मोहम्मद उबैदुल्लाह खान दुरानी के तवस्सुल से है। और मेरा ख्याल से कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कौन किसको किसके थ्रू जानता है, और इस बात का ज़रूर मेरा ख्याल है कि हम वी शुड ऑल बी वेरी माइंडफुल ऑफ समथिंग लाइक दिस। हुजूर बाबा मोहम्मद उबैदुल्लाह खान दुरानी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इन सेशन 3, और उनकी निस्बत और उनके जो पीरो मुर्शिद हैं हुजूर किबला बाबा कादिर औलिया, जिनका ताल्लुक विजयनगर इंडिया से था, उनकी निस्बत और उनके जो पीरो मुर्शिद थे वो हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करूंगा। आप प्लीज बताइएगा इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। तो जी हमारी गुफ्तगू जो 3 सेशंस पे मबनी होगी इंशाल्लाह। इसका टाइटल हमने जलाल जमाल और कमाल इसका टाइटल रखा है। और हम फॉर्मली बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डिस्कशन का मैप या हाउ वी विल सिचुएट दिस डिस्कशन टुडे इंशाल्लाह will be actually we will talk about हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कौन है और उनका ज़हूर कहाँ पे होता है, उनका तारुफ इन टर्म्स ऑफ सूफिज्म किस तरह दुनिया उनको जानना शुरू करती है, और मज़ीद फिर उनकी बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड, और फैमिली बैकग्राउंड के बाद उनकी जो उनकी करामात जो कि उनको दुनिया एक स्पॉटलाइट में ले आती हैं इन द टाइम व्हेन ही वाज देयर, ज़ाहिरी ज़िंदगी में जब वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे यहाँ पे। और वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा टच अप ऑन करेंगे जी। और उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपनी गुफ्तगू में ये बात करके कि मजज़ूब कौन होता है, और फ़कीर का मिशन क्या होता है, मजज़ूब कौन होता है, फ़कीर का मिशन क्या होता है। ये एक ऑनगोइंग डिस्कशन होगी हमारे 3 सेशंस के ऊपर। तो अभी शुरू के 5 मिनट में शायद 3 सेशंस के ऊपर बात थोड़ा बहुत क्रिस क्रॉस करता रहूं, लेकिन आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ वन ऑफ कॉन्वर्सेशन, दिस इज इंशाअल्लाह अज़ीज़ गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन ओवर 3 सेशंस। और हमारा मानना है कि जो एसेंस, जो फ़ख्र का एसेंस हजरत बाबा ताजुद्दीन से तक पहुंचा, वो किस तरह वहां से मुंतकिल होके बाबा कादिर औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ के जरिए ज़हूर में आया, और उसके बाद फिर बाबा मोहम्मद उबैदुल्लाह खान दुरानी जो कि फिर इंडिया से माइग्रेशन करके पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे, उनकी हाल ज़िंदगी और उनकी सवानाए उम्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन, जो लोग
اس سیشن کو سن رہے ہیں اور جو نہیں جانتے اور جو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, تو حضرت بابا تاج الدین اولیاء کون ہیں؟ تو حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی پیدائش کے وقت سے پہلے ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں مریم بی بی, ان کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں وہ ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ زمین کا دیکھتی ہیں, اور دیکھتی ہیں کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مقیم ہیں, اور یہ بھی دیکھتی ہیں کہ چاند کی 14ویں ہے اور سردی کا موسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس میں کئی مختلف لوگ جو ہیں وہ فرام آل ڈفرنٹ واکس آف لائف, ڈفرنٹ کریڈ, کاسٹ اینڈ ریلیجن, ایک پلورلزم کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے اس خواب میں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں, اور جو چاند بڑا حسین ان کو آسمان میں نظر آ رہا ہے, شی سیز کہ یہ چاند جو ہے وہ آ کے ان کی جھولی میں گر جاتا ہے, اور اس طریقے سے یہ بشارت تاج بابا کی والدہ ماجدہ مریم بی بی کو ہوتی ہے تاج بابا کی ولادت سے پہلے. تاج بابا جو ہیں وہ کامٹی محلہ گورے بازار میں پیدا ہوئے, اور انگلش کے مطابق جو ہے وہ انگلش کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ 27 جنوری 1871 اور 15 رجب جو ہے وہ سن 1268 کا یہ ذکر ہے. اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے, نہ وہ جو جیسے بالکل انفنٹ ہیں رائٹ آفٹر ڈیلیوری, جس طرح نیو بورن بیبی ہوتا ہے, تو نہ وہ رو رہے تھے اور نہ وہ کوئی حرکت میں تھے, تو سب یہی سمجھے کہ کوئی پرابلم ہے. اور اس طرح اس زمانے میں کوئی ایک روایت ہوتی تھی, تو ایک کاپر کوئن جو ہوتا ہے, تانبے کا سکہ, اس کو گرم کر کے جو ہے وہ بچے کے ماتھے پہ لگایا جاتا ہے. تو وہ لگایا تو ایک دم سے تاج بابا نے جو ہے وہ آنکھیں کھولی اور انتہائی پرمسرت طریقے سے ایک مسکرا کے انہوں نے سب کی طرف دیکھا, اور یہ کئی ایک نہیں بلکہ کئی لوگ جو اس وقت موجود تھے محلے کے اور ادھر ادھر, وہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں. بابا کے 4 فادرز جو تھے, ان کی اینسسٹری جو ہے, یہ سارے ان کے 4 فادرز جو ہیں وہ عرب سے یہاں پہ تشریف لائے تھے, مائگریٹ کیے تھے, مدراس آ کے سیٹل ہوئے تھے. اور بابا صاحب کی جو فیملی ہے بابا صاحب کی, وہ پیر زدگان کولر کے نام سے مشہور ہے. کولر وہ جگہ مدراس میں جہاں پہ آپ آ کے آپ کی فیملی سیٹل ہوئی تھی. تو تاج بابا کے نہ کوئی بہنیں تھیں نہ بھائی تھے, اکلوتے ایک ہی اولاد تھے اپنے والدین کے. جب تاج بابا 1 ہی سال کے تھے تو ان کے والد صاحب پردہ فرما گئے, اس دنیا سے انتقال کر گئے. اور تاج بابا مزید جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, لیکن اس وقت بھی انفنٹ ہی تھے, تو اس وقت دیکھا جاتا ہے, اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چلی. تو تاج بابا کو ان کی نانا اور نانی نے پالا, اور ان کو اسکول میں 6 سال کی عمر میں پرائمری اسکول میں داخلہ ہو گیا ان کا, جہاں پہ وہ عربی اور فارسی اور اردو اور انگلش کا مطالعہ کرتے تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے. کامٹی کے ایک بہت مشہور بزرگ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک دن اس اسکول میں آئے, تو ہیڈ ماسٹر کو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو کیا پڑھا رہے ہو, تم اس کو کیا پڑھاؤ گے, اس کے پاس تو علم لدنی ہے. اور اتنی دیر میں جو یہ بزرگ تھے عبداللہ صاحب, حضرت عبداللہ شاہ, انہوں نے جیب سے جو ایک سوکھی ہوئی کھجور نکال کے اس کا ایک حصہ خود کھایا اور ایک حصہ تاج بابا کے منہ میں ڈالا. اور جیسے ہی تاج بابا کے منہ میں وہ کھجور کا حصہ آیا, کہتے ہیں کہ تاج بابا جو ہے وہ زار و قطار رونا شروع ہو گیا, اور ان سے تلقین کی عبداللہ شاہ صاحب نے کہ تم جو ہے وہ کم کھایا کرو اور کم سویا کرو اور کم کہا کرو اور قرآن شریف پڑھا کرو. اور یہ بات سنی اور تاج بابا جو ہیں وہ ان زار و قطار جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کہ 6-8 سال کی عمر ان کی تھی. بابا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی انیشل ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خاموش طبع تھے, عام بچوں کی طرح, جس طرح شور و غل مچانا اور شرارتیں کرنا, گھومنا پھرنا, یہ سب بالکل ان کی طبیعت کا حصہ نہیں تھی.
بلکہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. آپ کے نانا حضور نے آپ کو کچھ کبوتر دلائے ہوئے تھے, کچھ عرصے بعد ایک گھوڑا بھی دلایا تھا جس کی جو ہے وہ بابا صاحب سواری کیا فرمایا کرتے تھے, اور ایک وائلن بھی ان کو دلایا تھا جو کہ وہ وائلن بھی بجاتے تھے. لکھتے ہیں کہ تاج بابا لائک ٹو کنفائن ہمسیلف ٹو لونلینس, اور حافظ شیرازی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت شوق سے پڑھتے تھے. بابا صاحب میں ذرا درمیان میں آپ کو, مجھے ابھی آپ کی دو باتیں بڑی خوبصورت لگی تو میں نے آپ کو انٹرپٹ کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں, میں آپ کا برا نہ منائیے. ابھی آپ نے مولانا روم کے بارے میں بھی بات کی, تو میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی دو چار لائنیں آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیسا پیار تھا. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم کے کچھ اشعار ہیں, اور وہ غالباً اس وقت جو کتاب ہے اس کے اندر وہ فارسی کے اندر ہیں ہمارے پاس, اور اس میں میرا خیال ہے کہ بابا صاحب ان کو گنگنایا کرتے تھے, جو کہ لکھا ہوا ہے مختلف تصانیف کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور یہ آپ پڑھنا چاہیں گے, یہ کیا ہے؟ حافظ شیرازی کے میں یہ پوسٹ کر دیتا ہوں حافظ شیرازی کا شعر. تو یہ گنگنایا کرتے تھے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا سے بابا صاحب جو اپنی ینگ ٹین ایج تک اس وقت پہنچ چکے تھے, آہستہ آہستہ وہ اشعار پڑھ دیں ہمیں, ہمارے ساتھیوں کو ڈرائینس کے بجائے نا ہم ساتھ ساتھ ان کو کمال کے اشعار جو مولانا روم کے ہیں وہ بھی سنواتے جائیں. میں سوز محف بسوز و آتش اندر کعبہ زن, ساکن بت خانہ باش و مردم آزادی مکن. یہ شعر تھا جی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو بابا صاحب گنگنایا کرتے تھے اس زمانے میں. اس کے بعد ٹین ایج ایئرز میں جی میں ذرا تھوڑا سا اس کو وہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور ٹین ایج ایئرز کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بابا صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایک لونلی ٹائم, بابا صاحب کے ٹین ایج ٹائم جب آتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ بابا صاحب اسی طریقے سے جس طرح لونلینس کے شوقین اور اکیلے رہتے تھے, اسی طریقے سے وہ میڈیٹیٹ کرنے کے لیے آس پاس کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے. بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ وہ بہت عرصہ غائب رہے گھر سے, جس میں ان کے نانا حضور اور ان کی نانی جو ہے وہ بہت پریشان رہنے لگے. وہ سمجھے کہ بچہ چلا گیا ہے, بیکاز وہی ان کی پرورش فرما رہے تھے. تو اس ٹائم پہ دیکھا جاتا ہے کہ بابا صاحب جو ہیں ان کی نسبت اویسی نسبت اختیار ہوتی ہے حضرت داؤد مکی قطب جہان رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور حضور بابا تاج الدین کی نسبت اویسی ان کے ساتھ اختیار ہوتی ہے. ہمارے جو لسنرز جن کو نہیں پتا اویسی نسبت کیا ہے, وہ بغیر بن دیکھے کسی کا ہو جانا, کسی سے عشق کر لینا اور کسی کے ساتھ صحبت اور نسبت اختیار کرنا اویسی نسبت کہلاتی ہے. یہ نسبت جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی ٹائم پہ 20 سال کی عمر میں بابا صاحب جو ہیں ان کو ریجیمنٹ نمبر 8 ناگپور میں جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو جاتے, اور فوج میں بھرتی ضرور ہو گئے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیٹیشن اور ذکر اور فکر کا سلسلہ جاری رہا. ایک رات فوج میں ہونے کے باوجود, ایک رات جب حضرت داؤد مکی کے مزار شریف پر تاج بابا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میڈیٹیٹ کر رہے تھے, تو وہاں پہ آواز ان کو آئی کہ یہ جو ذکر تم ہمارا کرتے ہو یہ ہم نے سب قبول کیا, تم کیا چاہتے؟ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ او اللہ, انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ او اللہ ماسٹر آف گلوری اینڈ آنر, thou alone are the object that I cherish, that I can cherish. تو یہ ایک پھر کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے,
اور اسی ٹائم پہ کامٹی ملٹری کیمپ ناگپور کے پاس جہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک رات کا ذکر ہے، اور یہ کئی کتب میں مشہور بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک کوئی صاحب تھے جنہوں نے، جو ان کے کمانڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بابا صاحب جو ہیں وہ کیمپ کے اندر ڈیوٹی تھی ان کی رات کی، وہاں پہ انہوں نے بابا صاحب کو دیکھا، اور اس کی کچھ دیر بعد کیمپ کے باہر جو مسجد تھی وہاں بھی دیکھا کہ وہاں عبادت میں مصروف ہے۔ واپس کیمپ میں آئے، یہ 3 دفعہ ہوتا ہے، واپس کیمپ میں آئے، پھر بابا صاحب کو یہاں پہ دیکھا اور پھر چلے گئے، اور پھر ان کو عبادت میں مشغول مسجد میں دیکھا، اور پھر واپس آئے، اور پھر یہی ہوا۔ اگلے دن صبح بابا صاحب کی پیشی ہوتی ہے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے، اور جن صاحب نے یہ رات کو دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اور ان کو بلایا گیا، بابا تاج کو بلایا گیا، اور تاج بابا کے سامنے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ رات کو ہوا ہے۔ تو تاج بابا نے وہیں پہ اپنی یونیفارم اور وردی اور بیلٹ اور ٹوپی اور ساری چیزیں ان کو دے دیں، اور ان کو کہا کہ آج سے تاج الدین ایک ہی ڈیوٹی کرے گا، 2 نہیں، 1 ڈیوٹی کرے گا۔ اس کے بعد کا وقت جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کہنا بالکل 100% وہ بات صحیح ہوگی کہنا کہ اس کے بعد تاج بابا کے فقر کا ظہور دنیا کے اوپر ہوتا ہے، اور چونکہ تاج بابا خود ایک انقلابی شخصیت کے مالک اور مجذوب تھے، تو یہ کہنا بالکل جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کا جو ظہور ہوا وہ بہت ہی ایک بم کی طرح پھٹتی ہے وہ ساری کی ساری چیز، اور دور دراز کے علاقوں تک جو ہے وہ تاج بابا کا ذکر اور ان کی شہرت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور یہیں پہ ان کو لقب بھی عطا ہوتا ہے، جس طرح آج تک اس زمانے میں کیا بلکہ آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ تاج الملت و دین، شہنشاہ ہفت و اقلیم، ان کو جانا جاتے ہیں وہ اس طرح۔ اس کے بعد جی کچھ کرامات کا سلسلہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بیان آپ لوگ کے سامنے کروں، جس میں تاج بابا نے پھر جب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ لگا، غالباً سب سے پہلے ایک مدراسی بزنس مین تھے جن کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، اور ان کو تاج بابا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آپ اپنے گھر سے رات کے اس وقت گھر سے نکل جائیے گا۔ وہ نکلتے ہیں اور پورا گھر ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ صاحب جو ہیں پھر وہ جا کے کافی لوگوں سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تاج بابا کی کامٹی اور ناگپور کے علاقوں سے بیونڈ بھی پھر شہرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں عجیب عجیب، جس کو آپ عجیب ہی کہیں گے آج کل کے زمانے میں، عجیب عجیب طریقوں سے جو ہے وہ تاج بابا جو ہے وہ لوگوں کے کام بننے لگتے ہیں۔ ایک ینگ لڑکی آتی ہے جس کی ٹانگیں نہیں چل رہی، تاج بابا زور سے اس کو چیختے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ، اور وہ اٹھتی ہے، اور آپ سمجھیں کہ معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے، عموماً تاج بابا دیکھا گیا ہے کہ وہ پتا دے دیتے ہیں، اور ایک پتا دیتے ہیں، اور وہ پتا جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب تھے جو کہ بہت ہی غریبی کے مفلسی کے حال میں تھے، ان کو بھی پتا دیا گیا، لیکن اس پتے سے انہوں نے یہ اشارہ سمجھا کہ انہوں نے بیڑی کا کاروبار شروع کیا، اور وہ ہاکی بیڑی جو ہے وہ انڈیا کی بہت ہی مشہور بیڑی اس کے بعد بنی۔ کئی واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تاج بابا کو جو ہے وہ ناگپور کے وہیں کے ازائلم میں، مینٹل انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ تاج بابا اس مینٹل انسٹیٹیوٹ میں بہت عرصہ یہاں پہ ان کو رکھا گیا، اور اس انسٹیٹیوٹ کے جو ان کا سٹے تھا وہاں پہ، اس دوران بھی دیکھا گیا کہ کرامات کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اور تاج بابا کبھی ازائلم کے اندر نظر آتے ہیں اور پھر کبھی باہر نظر آتے ہیں۔ اسی وقت کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کئی لوگ تاج بابا کی طرف جو ہے وہ رجوع ہوتے ہیں اور آتے ہیں، جن میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جن کا ذکر ہے وہ
3 لوگ ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آگے ان کے میرا خیال ہے کہ مریدین کی طرف چلوں, میں چاہوں گا کہ مزید 1-2 اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتاتا چلوں. اسائلم سے تاج بابا کو جو ہے وہ نکال کے واپس ناگپور میں مقیم کرانے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ وہاں کے جو مہاراجا تھے ناگپور کے, رگھو راؤ بھوسلے, ان کا بہت بڑا ہاتھ وہاں پہ ہے. اور اسی دوران میں جب تاج بابا اسائلم سے واپس آ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی سامنے آتی ہیں. گاندھی جی, مہاتما گاندھی میں آپ کو پوچھوں کہ یہ کون سا سال ہے اور اس وقت کیا پولیٹیکل کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں؟ جی یہ پارٹیشن سے پہلے کا وقت ہے, اور اس طرح اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سر کہ یہاں پہ گاندھی جی جو ہیں وہ تاج بابا کے ریگولر وزٹر بن چکے ہیں. مہاتما گاندھی جو ہیں وہ ریگولرلی تاج بابا کے پاس آتے ہیں, اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی بھی ریگولرلی تاج بابا کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں, آتے ہیں. ایک دفعہ ایک پبلک میٹنگ جو ہے وہ بلائی گئی, اور اس پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم پبلک میٹنگ تاج بابا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اس ریکویسٹ کو مہاراجا رگھو راؤ صاحب کے پاس بھیجا. تو مولانا رگھو راؤ صاحب جی میں بہت ہوں جی شکریہ. تو مہاراجا رگھو راؤ جو ہے وہ اس انویٹیشن جو انہوں نے یہ ایونٹ کرنے کا کہا تو اس پہ وہ تھوڑا سا گھبرائے, کیونکہ تاج بابا کا دربار, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے ہمارے لیے ڈسکس کرنے کہ فقراء کا دربار سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. You don't need an appointment and you do not need to have a meeting. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو جی میٹنگ آپ ایک ارینج کر کے دیں. بہرحال تاج بابا نے وہ میٹنگ ارینج کروائی, مہاراجا نے وہ میٹنگ ارینج کروائی. تاج بابا نے کہا کہ 4 بجے ہم سب چائے پیئیں گے, 4 بجے ہم سب چائے پیئیں گے. گاندھی جی بھی اس میٹنگ میں آتے ہیں, اور یہ خلافت موومنٹ کی غالباً اس کے اوپر رحم و کرم اور فضل کے معاملات کروانے کے لیے غالباً مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے ان سے یہ میٹنگ ریکویسٹ کی تھی. گاندھی جی بھی یہاں پہ آتے ہیں, اور گاندھی جی اس میٹنگ پہ جب آتے ہیں تو تاج بابا, لکھا ہوا ہے کہ تاج بابا ان سے کہتے ہیں کہ آج میں نے 800 کوے اڑا دیے. ایک اور اوکیزن پہ گاندھی جی کو تاج بابا فرماتے ہیں کہ پہاڑ چڑھو جھاڑو کے ساتھ, اور 800 کوے اڑانے کے گاندھی جی لکھا ہے کہ وہ اس وقت ان کو لاجک نہیں سمجھ آئی یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اسی کے فوراً بعد 800 ممبران جو ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے چھوڑ کے گاندھی جی کو انہوں نے جوائن کیا. تو یہ بھی ہے 800 کووں کا جو انٹرپریٹیشن تھا. علی بردرز جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ملنا چاہ رہے تھے, 4 بجے, ٹھیک 4 بجے تاج بابا نے چائے تقسیم کروا دی, سب نے چائے پی. مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نہ پہنچ سکے. تاج بابا ٹانگے میں سواری کرتے تھے, اور ٹانگے کی سواری بھی ایسی خوب ہوتی تھی کہ پوری دنیا اور کائنات ان کے ساتھ دوڑ لگا رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ, اور جہاں تک وہ بھاگ سکتے تھے لوگ ان کے ساتھ ٹانگے پہ تاج بابا جا رہے ہوتے تھے, اور لوگ بھاگتے تھے, اور لوگ جو ہے وہ چادریں اور گلے میں ہار اور کیا کیا جو ہے وہ ان کو پہنا رہے ہوتے تھے. یہ ناگپور کی حدود سے باہر نکل رہے تھے, اور مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی سواری اندر آ رہی تھی. انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں دیر ہو گئی, 1 گھنٹہ لیٹ تھے, انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں دیر ہو گئی, سب چیز ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں. تو تاج بابا نے جو ان کا کوتوان تھا, جو ہندو کوتوان تھا جس کا نام غالباً ہیرا لال کوچوان تھا, ہیرا لال سے کہا کہ ان کے گلے میں ہار ڈال دو. تو وہ گلے میں ہار ڈالا, اور اس کے بعد تاج بابا نے فرمایا کہ چل پھاٹک دیکھ, چل پھاٹک دیکھ کہہ کے تاج بابا چل پڑے وہاں سے. اور چل پھاٹک دیکھ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی دونوں کو جیل ہو گئے. تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے جی, جو کہ ہے. اچھا, یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ
ہماری آج کی نشست میں جن 3 کتب کا سب سے زیادہ سہارا میں لے رہا ہوں، ایک تو ہے اذکار تاج الاولیاء، جو کہ آرکائیول مٹیریل ہے. یہ سارا تاج بابا کی شان میں جو ہے وہ اتنے عرصے سے جتنی بھی چیزیں لکھی گئیں اور ترتیب دی گئیں، وہ شاید اس کتاب سے پہلے تاج مروری کے نام سے ایک سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب تھی. تاج مراری 49 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد تاج مروری کو جو ہے وہ باقاعدہ اردو کی صورت میں ایک ترتیب میں لے کے آنا، اور بہت سارے اس میں یہ بہت خوب کتاب ہے اذکار تاج الاولیاء. اور اس کے اویلیبل ہے رہتی ہے جی میں یہیں پہ آ رہا ہوں. اور ساتھ ایک اور گزارش کے جو پہلے سننے والے تھے وہ دوبارہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اگر آہستہ سپیڈ کم ہو جائے ان کی طرف سے دوبارہ گزارش آئی ہے. ایکچولی میں اپنے ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں بہت نروس ہوں، کیونکہ تاج بابا جیسے آپ نروس نہ ہوئے، آپ آرام سے وہ کیا کہتے ہیں حسن النیس ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ٹھنڈی جگہ ہے، تو کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. آپ آرام سے آپ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا مزہ آ رہا ہے، مگر ذرا اگر سننے والوں کو اور لطف آ جائے آہستہ آہستہ بڑا خوب رہے گا. بے شک تاج بابا کی شخصیت ایکچولی اتنی آپ سمجھے جلالی ہے کہ وہ میں آج کی اس سے پہلے پریپ اور ان سب چیزوں میں ایسا مصروف تھا کہ میں I've made points and I really want to touch upon everything. Anyway, thank you for saying that. I'll be mindful of that. تو اذکار تاج الاولیاء جو ہے وہ محمد علی تاجی صاحب نے اس کو آرکائیو کیا. تاج مروری اس سے پہلے ایک کتاب تھی جس کو انہوں نے اس کے بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے، جس میں لوگوں کی عام زندگیوں کے واقعات ہیں، انسٹنسز ہیں، ملاقاتیں ہیں، زیارتیں ہیں، بشارتیں ہیں، اور تاج بابا کی لائف ہسٹری ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اذکار تاج الاولیاء کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور قاضی بابا جو کہ حضرت محمد علی تاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، کراچی میں رہتے تھے، ہماری ان سے ملاقات ہم کا شرف ہمیں حاصل تھا. اور ہی پاسڈ اوے ان محمد علی تاجی صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اذکار تاج الاولیاء، ہی پاسڈ آن ان ارلی 2020 بفور کووڈ کے زمانے سے پہلے ان کا انتقال ہوا. اینڈ ہی واز آلموسٹ 100 years old اور مے بی اوور 100 years old. اور محمد علی تاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں آخری شخص ہوں اس کرۂ ارض پہ رہنے والا جس کا فزیکل کانٹیکٹ تاج الدین سے ہو چکا ہے. تو وہ کہتے تھے کیونکہ he was very little, he was an infant جب وہ، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب خادمین میں سے تھے وہاں پہ ناگپور میں تاج بابا کے دربار میں. تو جب یہ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ تاج بابا ان کو لے کے، نیو بورن بیبی کو لے کے جنگلوں میں بھاگ گئے اور پھر کچھ دیر بعد شاید واپس لائے ہوں گے. تو یہ محمد علی تاجی صاحب جنہوں نے کتاب کو ترتیب دیا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں آخری شخص ہوں اس کرۂ ارض پہ جس کا کانٹیکٹ تاج الدین ناگپوری سے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ a lot of our referencing today is also from another book. یہ بک essentially ایک چھوٹا فارم ہے of اذکار تاج الاولیاء. اذکار تاج الاولیاء کافی والیومک قسم کی کتاب ہے، اور لیکن یہ جو کتاب ہے یہ ایک چھوٹی کتابچہ سا سمجھیں اس کو. اور یہ بابا تاج الدین نور مبین ڈیوائن لائٹ آف اللہ کے نام سے، یہ جناب احمد اے ڈاما کے نام سے ایک صاحب ہیں جو کہ پردہ فرما چکے ہیں. انہوں نے اذکار تاج الاولیاء کے بہت سارے مین پوائنٹس کو، نقاط کو جمع کر کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ان کو سعادت ہوئی، اور یہ بھی کتاب بہت خوب ہے. اور تیسری کتاب جس سے ہم کافی ریفرنس آج لے رہے ہیں اور اگلی 2 نشستوں میں بھی انشاءاللہ لیں گے، وہ ہے حیات قادر، جو کہ حضرت بابا محمد عبید اللہ خان درانی نے اپنے پیر و مرشد کی سوانح عمری کو ریکارڈ کرنے اور ان کی زندگی کو آرکائیو کرنے کے لیے وہ کتاب ترتیب دی اور کتاب لکھی جو کہ حیات قادر ہے. اور حیات قادر کے اندر ناگپور کا چیپٹر جہاں پہ
قادر بابا جو ہیں وہ تاج بابا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت خوب الفاظ ہیں جو کہ میں اس نشست کے آخر میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ یہ کچھ شب مبارک ہیں تاج بابا کی، جو آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک درخت ہے جی، جس کے سامنے کچھ زائرین جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ یہ درخت وہ ہے جس کے نیچے تاج بابا تشریف فرما ہوتے تھے اور عموماً یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے اور میڈیٹیٹ کرتے تھے ناگپور میں۔ یہ اس درخت کی تصویر ہے۔ تاج بابا کا مزار مبارک ناگپور انڈیا میں، دربار تاج الاولیاء۔ یہ ناگپور کس جگہ ہے؟ دلی سے کتنا دور ہے؟ اگر کسی نے جانا ہو تو وہ کیسے، یا اس کو اگر اس کی کوئی ویڈیو موجود ہو ناگپور کی، اگر ناگپور کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کتنا دور ہے دلی سے؟ جی غالباً اگر میں غلطی پہ نہ ہوں، اتنا مجھے وائڈ جغرافیائی کا تو اندازہ ہے، لیکن اتنا مجھے نہیں پتا کہ کتنا دور ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ مہاراشٹرا کے اندر ہی ناگپور شاید غالباً آتا ہے، if I am not wrong، اور اگر میں رانگ ہوں تو پلیز مجھے معذرت کر دیجئے پلیز۔ یہ کچھ تاج بابا کے مریدین ہیں۔ اس سے پہلے ایک شبی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، سرکار تاج الاولیاء لکھا ہوا ہے شبی کے نیچے۔ اس شبی کے بارے میں بھی ایک بہت خوبصورت روایت ہے جو کہ محمد علی تاجی صاحب اذکار تاج الاولیاء کے مؤلف جو ہیں وہ بہت خوب فرماتے ہیں، ایک روایت بتاتے ہیں کہ تاج بابا کی تصویر نہیں آتی تھی کیمرے میں، اور اس وقت کیمرہ چونکہ پاپولرائز ہو چکا تھا دنیا میں، لیکن تاج بابا کی تصویر نہیں آتی تھی کیمرے میں۔ اب یہ نہیں پتا کہ دھندلی آتی تھی یا آتی نہیں تھی، یہ بہرحال کچھ تھا، there was an issue۔ ایک فوٹوگرافر صاحب تھے جو کہ بیچارے بہت مفلسی کے حال میں تاج بابا کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اپنی تصویر کھچا لیں گے تو کچھ میرا کام بن جائے گا۔ تو تاج بابا جو ہے وہ کرسی پہ تشریف فرما ہوئے اور تصویر کھینچی، اور وہ تصویر آئی، اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تاج الدین اپنی شبی کے ساتھ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تاج الدین اپنی شبی کے ساتھ ہے۔ عمومی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ تاج بابا کی شبی کو گرین کپڑے کے اندر، ایک گرین کپڑا جو کہ سیمائے سی تھرو قسم کا کپڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے تاج بابا کی شبی کو رکھا جاتا ہے عموماً۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اس کا تعلق شاید تاج بابا کی جلالی کیفیت اور شخصیت سے کچھ اس کا لنک ہوتا ہے۔ مریدین میں جی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری سے اس زمانے میں انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تاج بابا کو آپ فقیر کہیں گے، تاج بابا کو ایک سلسلے والے جو بزرگ ہوتے ہیں، یا قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ یا چشتیہ، اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ۔ انفیکٹ اگلی نشست میں حضرت بابا قادر اولیاء کو بھی اور حضور بابا جان بابا محمد عبید اللہ خان درانی کے بھی آپ یہی والے معاملات ہیں کہ وہ فقر سے تعلق رکھتا ہے، اور فقر میں جو ہے وہ چیز بس ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ تجلی، وہ چیز، وہ ایسنس عطا ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں مریم بی اماں صاحبہ ہیں جو کہ تاج بابا کی ایک مریدہ ہیں، بہت مشہور، ان کا مزار وہاں قریب میں ہی ہے، اور یہ آلریڈی جو ہے وہ کافی، جب تاج بابا کے پاس ان کو لے کے آیا گیا پہلی دفعہ انہوں نے تاج بابا سے ازائلم میں ملاقات کی تھی، اور جب ان کو تاج بابا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ میں تیرا مدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ اور ان کی شادی غالباً اس وقت، ان کی شادی مریم بی اماں صاحبہ کی ہوئی تھی، لیکن شادی نہ چل سکی تھی بیکاز شادی میں ان کا وہی جو ہے وہ غالباً کوئی معاملات صحیح نہیں تھے شادی کے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کسی بزرگ نے کہا کہ ان کو تاج بابا کے پاس لے کے جاؤ۔
اور تاج بابا کے پاس جب وہ آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا مدت سے انتظار کر رہا ہوں، اور بلا کے ان کی چوڑیاں جو ہے وہ کانچ کی چوڑیاں توڑی گئیں اور فرمایا گیا کہ روزانہ آیا کر. اور اس کے بعد جو ہے وہ روز آ کے اسائلم میں مریم بی اماں صاحبہ جو ہے وہ تاج بابا کو دور سے دیکھتی رہتی تھی، اور دھیرے دھیرے اسی دیکھنے میں ان کی کیفیات کچھ سے کچھ ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا سب چھوٹ گیا مریم بی اماں کا. اس کے بعد مریم بی اماں جی جو ہے ان کو تاج بابا نے ایک جگہ ڈیپیوٹ بھی کر دیا، بلکہ ایک جگہ کہا کہ تم جا کے وہاں پہ ایک کٹیا میں رہو. اور بلکہ ناگپور سے بہت سارے لوگ جو کہ ضرورت مند اور کسی بھی حال میں لوگ آتے تھے، ان کے پاس مریم بی اماں جی کے پاس بھی بھیجا جاتا تھا کہ تمہارا کام وہاں سے ہو جائے گا. ایک دن تاج بابا نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ لو تمہاری کنگھی اور تمہاری کنجی. اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جو ہے وہ مریم بی اماں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، پردہ فرما لیتی ہیں. یہ بابا صاحب نے کہا، اور بابا صاحب نے ہی ان کو آرڈر دے کے کامٹی میں ایک جگہ خاص ان کو مدفون کروایا. آج مریم بی اماں جی کا مزار جو ہے وہ ایک فیوز و برکات و رحمت کی نزول کی جگہ ہے، اور وہاں پہ بیش تحاشا لوگ جا کے جو ہے ان کے کام بھی بنتے ہیں اور ان کے معاملات چلتے ہیں. ان کے عرس پہ ایک قوالی پڑھی جاتی ہے کہ پھر میں کیوں نہ اعتراؤں سخیر موری گنڈریا بابا نے رنگ دی. تو یہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور پیار سے اماں صاحبہ کو بابا تاج جو ہیں وہ میرا آفتاب عبد الرحیم اور میرا مہتاب عبد الرحیم کہتے تھے، پیار سے عبد الرحیم کہتے تھے. اور آخر میں پردہ فرمانے سے پہلے تاج بابا نے مریم بی اماں صاحبہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ عبد الرحیم سارا میخانہ پی کر بھی ہوش میں رہا. عبد الرحیم سارا میخانہ پی کر بھی ہوش میں رہا. یہ مریم بی اماں صاحبہ کے بارے میں فرمایا. اگلا تعارف میں کرانا چاہ رہا تھا حضرت بابا عارف اللہ شاہ، جو کہ ایک جج تھے، کورٹ کے جج تھے جناب. اور آپ جو ہے وہ مشہور ہوئے بابا بنڈل شاہ کے نام سے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور سیشن جج مدراس سے تھا. اور تاج بابا سے ملے تو اس کے بعد معاملات ان کے بالکل بدل گئے. انفیکٹ انگلش زبان پہ کہتے ہیں کہ عارف اللہ شاہ صاحب کا بنڈل شاہ بابا کا بہت سارا عبور تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن شریف کی آیات کو رومن میں لکھا کرتے تھے اپنی یاد دہانی کے لیے، اور آپ جو ہیں وہ تعویذ تک جو ہے وہ انگریزی میں لکھ کے دیا کرتے تھے. آئی ڈونٹ تھنک آج کے زمانے میں تعویذ انگریزی میں کوئی لکھتا ہوگا، بٹ بابا بنڈل شاہ ضرور لکھتے تھے. بابا بنڈل شاہ کی جو روایت ہے وہ زیادہ تر انڈین میوزک فلم ڈائریکٹر جو ہے نوشاد صاحب ان سے ملتی ہے. اور نوشاد صاحب کے ساتھ نوشاد صاحب نے بابا بنڈل شاہ کے ساتھ بہت ٹائم گزارا. بابا بنڈل شاہ کی بات یہ تھی کہ وہ ایک پیپر پہ لکھ دیتے تھے، اور جو بھی وہ پیسہ لکھتے تھے اتنا پیسہ کسی نہ کسی مواقع سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی سلسلے سے آپ کی زندگی میں آ جاتا تھا. اور اگر تو آپ کا اگر کوئی حال برا ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو وہ پورے ہو جاتے تھے. انفیکٹ نوشاد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فلم ڈائریکٹر کاردار نام کے فلم ڈائریکٹر، وہ جب فلم دل لگی بنا رہے تھے تو بابا بنڈل شاہ اسٹوڈیو میں یہ تشریف لے کے گئے نوشاد صاحب کے ساتھ. اور کاردار صاحب کو کچھ بزرگان دین اور کرامات اور ان سب چیزوں پہ کوئی خاص اعتقاد یا بھروسہ یا یقین تھا نہیں. تو انہوں نے پیپر منگوایا اور لکھا کہ پے ہم ₹25 lakhs. تو بہت بعد میں کاردار صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی 3 فلمیں تھیں، دل لگی، دلاری اور درد، یہ تینوں فلمیں سپر ہٹ ہوئیں، اور ان کا جو کل پروفٹ آیا وہ اس زمانے کے حساب سے تقریباً 25 لاکھ روپیہ بنا. تو یہ خوبصورت بات ہے.
بابا قادر اولیاء رحمت اللہ علیہ، جانے اولیاء بھی جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا اگلا سیشن ہوگا. حضور بابا قادر اولیاء تقریباً ٹین ایجر تھے جب جو ہے وہ تاج بابا کے پاس تشریف فرما ہوئے. وہ آپ تشریف لے گئے تاج بابا کے پاس، اور وہاں جا کے جب تاج بابا نے پہلی نظر میں قادر بابا کو دیکھا تو فرمایا کہ شیر کا بچہ شیر. اور اس کے بعد قادر بابا کے جو معاملات ہیں ناگپور میں جو ان کے ساتھ ہوئے، وہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم ایک دو چیزیں ہیں جو کہ بہت زبردست اس زمانے کے حوالے سے. تو ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فقراء کی جو باتیں ہیں ان کی زبان عجیب ہوتی ہے. تو تاج بابا کے دربار میں جتنا عرصہ قادر بابا رہے، طرح طرح کے واقعات اور معاملات وہاں پہ ہوتے رہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے وہ تاج بابا کیا عرض کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں. لیکن قادر بابا انٹرپریٹ کرتے تھے چیزوں کو. اور قادر بابا کا مزار مبارک جو ہے وہ وجیا نگر جنوبی ہند میں آج بھی واقع ہے، اور فیوز و برکات کا مرکز ہے، رحمتوں کا مرکز ہے ماشاءاللہ. اور آپ جو ہیں وہ حضور قبلہ بابا محمد عبید اللہ خان درانی کے مرشد پاک ہیں، جن کے توسل سے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں. بہت مہربانی بابر بھائی، بہت بہت شکریہ. اچھا، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میرا 2013 میں کراچی جانا ہوا تھا، تو مجھے یہاں لاہور میں پرانی کتابوں کی نارکلی کے پاس کافی دکانیں ہیں. تو مجھے سے یہ جو کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حیات قادر، یہ کسی کے نام کی لکھی ہوئی باقاعدہ سائن شدہ کاپی میرے پاس تھی. تو وہ میں نے لاہور سے کراچی سفر کیا اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، اور ہم کوئی تقریباً 10-12 روز میں پہنچے تھے درباروں پہ سلام کرتے کرتے. تو وہ روز میں تقریباً 15-20 صفحے پڑھتا تھا سفر کے دوران. کچھ ان کو پڑھ کے سناتا تھا، کچھ خود اپنے لیے پڑھتا تھا. تو میرے لیے بڑی باعث برکت کتاب ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اگر جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں اگر سوال کرنا چاہیں بابر بھائی سے تو اور بھی خوبصورت لگے گا، تاکہ ان کے بھی کوئی سوال اگر آ رہے ہیں، کوئی کامنٹس آ رہے ہیں تو وہ بھی بابر صاحب سے ہم شیئر کر لیں. میں جی وہ جو ہے وہ کچھ مزید ایسی چیزیں تھیں جو کہ حیات قادر سے منسلک تھیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں. اس حوالے سے اینڈ میں ہم یہ بات ضرور کرنے کی کوشش کریں کہ ہے وہ مجذوب کون ہوتا ہے، اور مجذوب جو ہے اس کا ظہور کیوں ہوتا ہے. تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں، ویسے تو زیادہ تھا، اگر وہ اجازت ہو تو میں پڑھ دوں تو ایک باقاعدہ غالباً شاید کچھ جسٹس ہو جائے مجھ ناچیز سے. ضرور جی. تو لکھا ہے کہ جی ایسی ہستیاں مطلب کہ مجذوب حضرات کی ہستیاں، ایسی ہستیاں رشد و ہدایت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ روحانی ذوالفقار علی ہاتھ میں لے کر ساری الہادی قوتوں کو اور مادہ پرستی کی جذبات کو ہلاک کر دیتی ہیں. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ذات ایسی ہی تھی، اور تاریخ انسانی میں ایسی بہت سی ہستیاں گزری ہیں، مگر چونکہ ان کا دائرہ عمل صرف باطن سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ظاہری دنیا میں وہ مجذوب اور پاگل کی طرح آئے بھی اور چلے بھی گئے، اور آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. ناگپور کے بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایسی ہی ہستیوں میں سے تھے. ان کے جلال کی قوت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. بظاہر وہ ایک مجذوب تھے، تقریباً برہنہ رہتے تھے، دین کی پابندی سے دور تھے، گالیاں دیتے تھے، غلاظت اور صفائی میں کوئی امتیاز نہ کرتے تھے، مگر بباطن انہوں نے اپنے ہی وجود کی مثال پیش کر کے بہت ٹھوس طریقے سے ثابت کیا کہ جب روح قدوسیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو مٹی کا یہ جسم جو اس کا قلب ہے اس روح کے ساتھ لطافت اختیار کر لیتا. تھینک یو.
ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی میرے خیال سے کچھ زرینہ آپا آپ کچھ کہہ رہی ہیں یا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہ بہت ہی دلچسپ اور خاص کر میرے بہت ہی شوق کی اور جستجو کی یہ ساری گفتگو تھی، اور میں نے بہت پڑھا بھی مجذوب کے بارے میں. کچھ لوگ تو خیر وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ مجذوب کی کسی قہر سے یا ناراضگی سے دور رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن میرا سوال صرف یہ، کیا آج بھی ہیں لوگ؟ کیونکہ یہ سب کچھ بہت میں نے کہانیاں پڑھی، کچھ میری فیملی میں بھی اس طرح کے لوگ ضرور تھے، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے. میں اگر جب یہ باتیں سنتی ہوں تو ان میں سے نہیں جو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت سی باتیں ایسی سنی اپنے کچھ بڑوں سے جو بہت حیران کن تھی. جیسے کہ میرے خالو بہت پڑھتے تھے اور میری نانی بھی، تو کہنے لگے ایک دن کہ میں نے آج داتا صاحب کے ساتھ ایک سکھ کو مسلمان ان کو بیعت کروا دیا ہے. اب یہ میں کسی اور کو بتاؤں تو یقین نہیں آئے گا، وہ شاید سمجھیں گے ایسے ہی، مگر ایسی باتیں سننے میں آتی تھی. پیر دیور شریف کا آنا، یہ سب کچھ. لیکن کیا آج کل ہیں ایسے لوگ، یا پھر اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی، اتنی خواہش کرتے بھی نہیں پہنچ سکتے؟ کیا ہے ایسے؟ جی زرینہ آپا، میرا خیال ہے آپ کا سوال ہی اس کا جواب بھی تھا. آج کل بھی بالکل ایسے لوگ ہیں، اور ابھی جو میں نے حیات قادر سے ایک ایکسپٹ پڑھا اس میں بھی یہی بات کی نشاندہی تھی کہ ہزاروں سال سے ایسے لوگ آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ان کو ہم بظاہر پاگل اور مجذوب کہہ کے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن ایک شخصیت تاج بابا جیسی ظہور میں جب آ جاتی ہے اور اس کا پس منظر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے انقلابی حالت سے. جب کبھی کبھار قوموں کی اور دنیا کی اصلاح اور باطنی اور ظاہری توحید کا ملانا جب مقصود ہوتا ہے تو انقلابی، تو کہا جاتا ہے کہ دو طریقے سے کام ہوتا ہے، اور ایک کام جو ہے وہ جمالی طریقے سے ہوتا ہے اور ایک جلالی طریقے سے ہوتا ہے. تو جب جلالی ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو تاج بابا جیسی شخصیات ظہور میں آتی ہیں. میں آپ ہی کی اس بات کو ایک اور نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ تاج بابا کا آج تک اویسی نسبت قائم اور دائم ہے، بالکل ایسے جیسے حقیقت کی طرح. اور اس کے کئی لوگ اس کی دلیل دینے کو تیار ہیں. کئی کتابوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ ایک صاحب کشتی میں سفر کر رہے تھے 1960s میں قطر سے دبئی، اور وہ کشتی ڈول گئی اس میں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے تاج بابا کو پکارا، صدا دی اور معاونت ہوئی. اور کئی لوگ جو کہ اسپیشلی حضور بابا درانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے منسلک لوگ ہیں، ان کا معاملہ تاج بابا کے ساتھ جو ہے وہ بشارتوں اور خواب کے حوالے سے ویسی نسبت قائم اور دائم رہتی ہے. بے شک. اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میرے خیال سے ہم سوال لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی یہ نایاب ایک نشست کا موقع مل رہا ہے. ایسی نشستیں کم ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھی اگر کوئی اور بھی ہیں ساتھ. میں کہہ رہا تھا کہ آپا نے جو سوال کیا اسی کے جواب میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ایک ہمارے بابا تاج کے حوالے سے ایک اور بہت خوب چیز لکھی ہوئی ہے اسکواڈرن لیڈر ولی الدین صاحب نے. اور وہ لکھتے ہیں کہ بابا تاج الدین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ناقص عقل و دانش کی سمجھ کو آگ لگا دینا ہوگی. ہم بابا کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آگ کو آگ سمجھ سکتی ہے، پانی کو پانی، اور ذات حق کو ذات حق. بابا حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس نے ہم کو جیسا سمجھا ہم اس کے لیے ویسے ہی ہیں. جی کوثر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی باور بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت یہاں بھی کچھ خانقاہیں سلسلہ تاجیہ کی موجود ہیں کراچی میں، مختلف پاکستان کے شہروں میں، اور اس وقت کون بزرگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے. اور یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ذاتی تجربہ
کس واقعے کی وجہ سے آپ ٹرن ہوئے اگر آپ بتانا چاہیں, اور آپ چونکہ چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے تبدیلی آئی ہے تو اس میں کیا ٹرانسفارمیشن آپ کو ملی ہے, اگر آپ اس سلسلے سے جڑے رہتے, اور اگر اس کے آپ کے دوست اور جو ہیں جو 15 سال پہلے آپ کے ساتھ تھے اور وہ نہیں جڑے, ان میں آپ کمپیریزن کریں تو کیسے آپ بیان کریں گے؟ تھینک یو کوثر صاحب, بہت ہی آپ نے سوال والا پوچھ لیا. بالکل, میں اس کا پہلے حصے کا جواب ضرور ابھی آپ کو دیتا ہوں کہ وہ دیکھیں تاج بابا جس طرح کی پرسنالٹی تھی, شاید اس بے ربط سی گفتگو سے کچھ اندازہ ہمیں ہوا ہو کہ کس طرح کی پرسنالٹی تھی ان کی, اور وہ چیزیں فرماتے تھے بآواز بلند بے باقی سے. تو یہ بھی فرمایا ہے کہ 1.25 لاکھ ولی بناؤں گا, 1.25 لاکھ ولی بناؤں گا. اور کہتے ہیں چاہنے والے بابا صاحب کے کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر وقت 1.25 لاکھ ولی تاج بابا کے دنیا میں ہوتے ہیں. اچھا, اس میں آپ سمجھیں کہ حضرت یوسف شاہ تاجی صاحب ہیں جن کو بابا صاحب تقریباً اپنا بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی. وہ ایکچولی 1947 میں کراچی آنے کے 1 مہینے بعد, غالباً سپٹمبر میں کراچی آئے انڈیپینڈنس کے بعد, اور اکتوبر میں پردہ فرما گئے. ان کا میوہ شاہ یہاں کراچی میں میوہ شاہ میں ان کا مزار مبارک ہے. تو وہ ایک لڑی چلی, تو تاج بابا سے کئی چینز اور کئی لڑیاں چلتی ہیں سلاسل کی. اذکار تاج الاولیاء جیسے جو ہے وہ امجد صاحب کے صاحبزادے محمد علی تاجی صاحب نے تحریر فرمائی. ان کا الگ ایک دربار تاج الاولیاء ہے یہاں پہ کراچی میں, وہ بھی ہے. تو کئی مختلف جگہوں سے تاج بابا کا سلسلہ چلتا ہے. قادر بابا اولیاء سے لے کے بابا درانی رحمۃ اللہ علیہ, جن سے مجھے بھی میری خوش قسمتی اور خوش نصیبی جانوں گا, اس کو اللہ کا سب سے بڑا احسان جانوں گا اپنے اوپر کہ میری بھی اس در کا سگ, شاید میں اپنے آپ کو کہنے کے قابل تو نہیں ہوں, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ عقیدت اور کچھ میرا ان سے اس در سے وابستگی ہے. تو اس طرح کئی مختلف جگہیں ہیں. جی, میں آپ کے بارے میں تھوڑی سی کہا تھا کہ آپ کا اپنا ٹرانسفارمیشن سفر, اور آپ کے وہ دوست جو اس وقت تھے اور ابھی بھی ہیں, کیا تبدیلی دیکھیں گے اس میں؟ یہ بڑا ایک ڈیپ قسم کا سوال ہے جناب. مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے جو میں آف دا بیٹ جواب دے سکوں گا وہ یہ کہ سب کچھ بدل گیا اور سب کچھ ویسا ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اور فقراء کا یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ طریقہ ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن کا, that everything does change but nothing changes as per se, but everything has changed. تو اس کا وہ میرا خیال ہے کہ وہ اور نسبت صحبت وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ رحمت اٹریکٹ کرتی ہیں. اور فقیر کا نصب العین بھی جو ہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتا ہے. اور اس پہ بلکہ انفیکٹ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی فقیر کا مشن کیا ہوتا ہے اور فقیر کا ظہور کیوں ہوتا ہے. اور آج تو ہم نے بسم اللہ تاج بابا سے کر لی, اگلی نشست میں قادر بابا کے ساتھ. تو میں بھی اپنے ساتھ اسی طریقے سے اس طریقے سے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ دھیمی دھیمی, جیسے وہ کہتے ہیں کہ پتھر کے اوپر اس کو اگر زور سے چوٹ ماریں گے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا, بٹ جب پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس پہ کچھ گرتا رہتا ہے تو غالباً وہ ایک اپنی شکل لے لیتا ہے. اور اس پہ میں ایک خوبصورت سی مثال کہتے ہیں پیر اور مرید کے حوالے سے کہ, اور ہمارے مرشد پاک حضور بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ لوہار کی طرح ہوتا ہے, اور مرید جو ہوتا ہے وہ لوہے کا پیس ہے جو لوہار کے ہاتھ میں ہے. تو کبھی وہ اس کو بھٹی میں جھونک دیتا ہے, تپاتا رہتا ہے تپاتا رہتا ہے تپاتا رہتا ہے, بھٹی میں جلاتا رہتا ہے. اس کے بعد نکال کے پٹائی بھی ہوتی ہے, بڑے سے پٹائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک دم ٹھنڈا بھی کر دیا جاتا ہے. لوہار کچھ دیر کے لیے چائے پینے چلا جاتا ہے, اس کو پانی میں چھوڑ کے لوہے کا ٹکڑا سمجھتا ہے اب تو ٹھنڈ پہ گئی ہے پانی میں, پھر نکالا جاتا ہے, پھر جھونکا جاتا ہے بھٹی میں. لیکن صرف لوہار کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اینڈ میں کیا چیز بنانی ہے. یہ لوہے کے پیس کو اندازہ نہیں ہوتا سر, یہ لوہے کو نہیں پتا ہوتا, یہ لوہار کو ہی پتا ہوتا ہے.
جی میں بس یہ چاہوں گا کہ میں چونکہ وہ قصے وغیرہ بڑے پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں، آپ نے ایک بات ابھی فرمائی کہ سب کچھ بدل بھی گیا اور سب کچھ ویسے بھی ہے، یہ تو کسی قصے کا ٹائٹل ہونا چاہیے، مگر آپ اس بات کو صرف سمجھانے کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا قصے کی نگاہ سے بتا سکیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، چاہے وہ اگلی نشست میں آپ بتا سکیں اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ تو ہم شاید ٹائم، جی اب ٹائم بھی ہو گیا، وہ ایک میرا خیال ہے کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا اینڈ میں ضرور ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور میں بڑا سعادت میں اپنی مانتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 2 ہفتے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. اور بھائی دو شخصیات کے ذہن میں نام آ رہے ہیں، تو اس سے بھی شاید کیونکہ اتنے لوگ مانوس نہیں ہیں بابا تاج الدین سے، تو ایک تو نام آ رہا ہے بابا ذہین شاہ تاجی کا، جو حضرت یوسف تاجی کے سلسلے میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے لوگ ان کے شاعری اور نام سے کچھ واقف ہیں. میں بابا تاج الدین اولیاء کی مثال ان کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں. اور اس طرح شاید آپ نے ذکر کیا ہو کہ علامہ اقبال کا بھی ایک خط ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرد قلندر ناگپور میں ہے، میں سوچتا ہوں جوانی میں میری قادریہ بیعت ہوئی تھی، سوچتا ہوں تجدید بیعت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں. یہ شاید کئی لوگوں نے نہ سنا ہو، تو اپنے زمانے میں وہ سب کو معلوم تھا کہ یہ مرد قلندر ہے اور بہت بڑا. علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے وہ اس کی ایک طرح سے گواہی دے رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی شیئر کر لوں. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اور ذہین شاہ تاجی صاحب کا بھی نام بالکل میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا، اور اس میں اور ایک اور نام جو ہے وہ فیاض ہاشمی صاحب کا ہے، جن کا اردو ادب پہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور حمد و نعت کے حوالے سے، عارفانہ شاعری کے حوالے سے بہت کام انہوں نے کیا. اور آپ جو ہے وہ فیاض ہاشمی صاحب جو ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے گڑ گڑا کے جو ہے وہ فریاد کی تھی کہ مجھے رہبر اور ہادی آپ دے دیں. تو پنجاب کے کسی کھلے میدان میں ان کی ملاقات، بظاہر ملاقات تاج بابا سے ہوئی ایز لیٹ ایز the 1960s ایکچولی. تو یہ بڑی فیاض ہاشمی صاحب کا معاملہ تھا. تو ماشاءاللہ. ویسے ہاں جی بولیے. جی جی قاضی صاحب کی اجازت جو بھی ہو، جیسے وہ ہوسٹ تو وہ ہیں. جی میں تو چاہوں گا کہ اس کو ہم افطاری کے ساتھ یہ چلتی رہے مگر بندشیں ایسی کہ آج کی افطاری بڑی پر لطف ہو جائے گی اگر آپ سے باتیں یہ تاجیہ سلسلے کی، کیونکہ بڑا خوبصورت باتیں آپ سے، اور یہ بھی پھر آپ کی اپنی زندگی کی ٹرانسفارمیشن بھی. مگر بہرحال تنگی ٹائم جو ہے نا وہ بھی شاید سعادت ہے. میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اور شکریہ سب لوگوں کا کہ جو آج کی نشست کا حصہ بنے. بہت مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. فزیکلی ہو سکتی ہے ہست و نیست میں ایسی سیٹنگز، ہم وہاں پہ آ کے سیٹنگز ہست و نیست میں فزیکلی ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ؟ جی جب بھی بابر کراچی سے لاہور آئے تو پھر ان کو دعوت ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک کچھ وقت گزاریں. بہت اچھا رہے گا. انشاءاللہ ضرور میری مدد ہوگی. تھینک یو سو مچ فار ویلکمنگ اس، اور بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ میں اجازت لینے سے پہلے شکریہ ادا کروں جن لوگوں نے مجھے ہیلپ کی ریسرچ میں اور آرکائیونگ میں. ان میں آفاق بھائی کا نام سر فہرست ہے، اور ان کی مدد کے بغیر یہ آج کا سیشن نہ ہو پاتا. اور کرم اور جو ہے فضل بزرگان دین کا حضور نبی پاک کے صدقے اور طفیل میں. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ بالکل فریش لگ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں. تھینک یو. اور گپ شپ ہو رہی ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. تھینک یو.